ऐसे ही इस्लामी बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एक और इस्लामी चैनल मक्का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत मुबारका है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम के वस्फ़ को ज़ाहिर फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। ये आयत मुबारका ज़िक्र सहाबा करती हुई नज़र आती है कि वो मुक़द्दस नुफूस क़ुदसिया है कि जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। उन्हीं नुफूस क़ुदसिया में खलीफ़ा चारुम हज़रत मौलाए कायनात दामाद मुस्तफ़ा शोहर बतूल बाबाए हसनैन हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम कि जिनका बड़ा ऊंचा मकाम है और बड़ी निराली शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो खूबियाँ और वो औसाफ आपको अता फ़रमाए हैं कि जो ढूंढने पर भी नज़र नहीं आते हैं। मौलाए कायनात का ज़िक्र करना, उनका तज़किरा करना, ये भी इबादत है। जिस तरह और इबादतें हैं, नमाज का पढ़ना, रोज़े का रखना, कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करना, सरकार ख़ुद फरमाते हैं अली का ज़िक्र करना भी इबादत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली का ज़िक्र हम समात कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की इबादत है। और अली का तज़किरा करना ये भी इबादत है। बारगाह मुस्तफ़ा में तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु चेहरे अली को तकते रहते थे, देखा करते थे। तो माँ आयशा सिद्दीक़ा ने मालूम किया, ए वालिद मोहतरम, आप बारगाह मुस्तफ़ा में बैठते हैं, महफ़िल मुस्तफ़ा में बैठते हैं और अली के चेहरे को तकते रहते हैं, उसकी क्या वजह है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि ए आयशा, मैंने सरकार की ज़बानी ये सुना है कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो अली का ज़िक्र करना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। और हज़रत अली के बारे में सरकार फरमाते हैं कि मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत, यानी जिस दिल में अली की मोहब्बत होगी वही मोमिन होगा, और जिस दिल में अली का निफाक होगा यानी अदावत होगी तो वो मुनाफिक होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, अली से मोहब्बत करते हैं। और हज़रत अली के बारे में ये फरमाया सरकार ने कि जिस तरफ अली जाता है हक़ भी उसी तरफ हुआ करता है। तो जिधर अली हो उधर अली हक़ हो। अली का ज़िक्र करना इबादत, अली का तज़किरा करना इबादत। तो मौलाए कायनात की शहादत का दिन जो कल का दिन गुज़रा है, 21 रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस दिन, ये हमें मौलाए कायनात की शहादत की याद दिलाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। पैदा होने के ताल्लुक़ से अभी मनक़बत के अंदर आपने समात किया, पैदा हुए बैतुल्लाह में यानी खाना काबा में आप पैदा हुए, और शहादत भी अल्लाह के घर ही के अंदर आपने पाई है। आपकी वालदा मोहतरमा के जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद है, हज़रत अली की ज़ौजा का नाम भी फ़ातिमा है और माँ का नाम भी फ़ातिमा है। तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद फरमाती कि जब हज़रत अली मेरी पेट में थे और मुझे दर्द हुआ कि जो बच्चे की पैदाइश के वक्त हुआ करता है, तो मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी, उसी वक्त मैं खाना काबा में दाखिल हो गई। जब दाखिल हुई तो उसी वक्त मौलाए कायनात की पैदाइश हुई। तो हज़रत अली की पैदाइश की जगह जो है वो खाना काबा है। और फिर हज़रत मौलाए कायनात ने आँख नहीं खोली, इसलिए कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद परेशान हुई कि मेरा बेटा आँख क्यों नहीं खोलता है। तो हज़रत फ़ातिमा मौलाए कायनात को लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आँख नहीं खोलता है। सरकार ने जैसे ही हज़रत अली को अपनी गोद में लिया तो मौलाए कायनात ने आँख खोली। ज़मीन पर मौलाए कायनात ने सबसे पहले किसी चीज़ को देखा था तो वो सरकार का चेहरा मुक़द्दसा था।
تو اس لیے کہا جاتا ہے وجہ اللہ الکریم کہ جن کے چہرے پر اللہ نے کرم کیا، اور کرم یہ ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے رخ زیبائے مصطفیٰ دیکھا۔ جب رشتے کا معاملہ ہوا، جب حضرت مولا کائنات جوان ہوئے، یہاں پر بھی ایک بات سن لے، سرکار کی سنت مبارکہ ہے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا، اپنی بیٹی کے لیے شوہر کا ڈھونڈنا، یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر کسی ایرے گیرے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی سے انسان کو کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ میں اس کے لیے اچھا شوہر، چاہے وہ غریب ہو مگر وہ شریف ہونا چاہیے، مالدار ہو، شراب کا عادی ہو، کیا کام کا ہے، مالدار ہو، جواری ہو، کس کام کا ہے، مالدار ہو، بدماش ہو، کس کام کا ہے، مالدار ہو، عیاش ہو، کس کام کا ہے، غریب ہوگا، شریف ہوگا تو وہ آپ کی بھی عزت کرے گا، آپ کی بیٹی کے مقام کو بھی سمجھے گا۔ اور اگر مالدار ہوا، عیاش ہوا تو دو چار تو پہلے سے ہوگی، اور یہ تیسری چوتھی آپ کی بیٹی ہو جائے گی، تو کہاں سے خیال رکھے گا۔ تو یہ بھی سرکار کی سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرے تو ڈھونڈے آپ، اور پھر جب رشتہ اچھا مل جائے تو اس کے بعد جلد کرے تاکہ جلد سے جلد نکاح ہو جائے۔ مولا کائنات کی طرف سے جب رشتہ آیا تو سرکار نے اسے پسند فرمایا، اور مسجد نبوی شریف کے اندر مولا کائنات کا نکاح ہوا۔ آپ دیکھیں سرکار کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے اور مولا کائنات کا نکاح ہو رہا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ سارے اہل مدینہ کو دعوت نہیں دی گئی، بلکہ چند مخصوص صحابہ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد سرکار نے خطبہ پڑھا اور مولا کائنات کا نکاح فاطمۃ الزہرا کے ساتھ میں ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی سرکار کی سنت مبارکہ ہے کہ اپنی بیٹی کے سامنے اپنے داماد کی تعریف کرنا۔ سرکار نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو سامنے کھڑا کر کر فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عزت والے کے ساتھ میں تیرا نکاح کیا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، برعکس 1400 برس کے بعد کے اندر جو پریشانیاں آئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے سرکار کی سنت مبارکہ کو چھوڑ دیا۔ نکاح بڑا آسان ہے، سرکار نے یہی فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا دشوار ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہوا کیا ہے کہ زنا تو آسان ہو گیا مگر نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ بہت ساری بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی، وجہ کیا ہے کہ باپ کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ نہیں ہے، جہیز کا انتظام نہیں ہے، بیٹی کا نکاح کس طرح کرے۔ اور اگر وہ سرکار کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے تو آسانی کے ساتھ کے اندر چند روپیوں کے اندر ان کا نکاح ہو جاتا، اور سرکار کی پیاری سنت مبارکہ جو وجود کے اندر آ جاتی۔ ایک بات قابل غور ہے، سرکار نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو آپ نے اپنی زوجہ سے اپنے گھر کے اندر جا کر یہ کہا، اس لیے کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ شادی کا موقع ہے، نیا لباس ہو، نیا جوڑا ہو، تو سرکار نے فرمایا کہ گھر کے اندر کوئی نئی چادر ہے؟ تو ازواج مطہرات نے عرض کی، یا رسول اللہ گھر کے اندر کوئی نئی چادر نہیں ہے۔ مقام غور ہے، کونین کے مالک و مختار ہیں۔ آپ اشارہ کرتے تو جنت سے لباس آ جاتے ہیں، آپ اشارہ کر دے تو سونے کے پہاڑ بن جاتے، چاندی کے پہاڑ ہوتے، جو چاہتے سرکار اپنی بیٹی کو عطا فرما دیتے۔ مگر جب دیکھا گھر کے اندر نئی چادر بھی میسر نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا کون سی چادر ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ وہی پیوند لگی ہوئی چادر ہے، یعنی کئی چادروں کو جوڑ کر جو چادر تیار کی گئی وہ چادر ہے۔ سرکار نے فرمایا وہی چادر لے کر آؤ۔ سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو وہی چادر عطا فرمائی۔ مگر کیا مجال ہے کہ فاطمہ کے سر کے بال کو کبھی آسمان نے بھی دیکھا ہو۔ آج ہماری بیٹیوں کے پاس میں 20 جوڑے 50 جوڑے ہیں، اور اتنی ہی چادریں ہیں، ہر لباس کے ساتھ میں نیا دوپٹہ ہے، مگر کیا مجال ہے کہ سر پر چادر ٹک جائے۔ ہماری بیٹی کے سر پر چادر رکتی نہیں ہے 50 چادر ہونے کے بعد، اور وہ فاطمہ الزہرا جن کے پاس ایک چادر ہے
مگر پھر بھی آسمان بھی ان کے سر کے بال کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ سرکار نے اپنی چہیتی بیٹی کو ایک چکی عطا فرمائی، مٹی کے برتن عطا فرمائے، کھجور کی چھال کا ایک گدا عطا فرمایا۔ آپ چاہتے تو بہت کچھ عطا فرما سکتے تھے، مگر صرف تعلیم امت کے لیے غریب امتیوں کے ایک سبق حاصل ہو جائے، تاکہ جب کوئی غریب اپنی بیٹی کو ایک جوڑے کے اندر ودا کرے تو اسے سرکار کی سنت یاد آ جائے کہ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا کتنا سادگی کے ساتھ میں نکاح فرمایا ہے۔ کچھ کھجوریں تقسیم کر دی گئی اور اس کے بعد آسانی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پوری زندگی فاطمہ زہرا نے مولائے کائنات کے گھر میں گزاری۔ 8 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا کر پانی پی کر اس طرح گزر و بسر ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی حضرت فاطمہ زہرا نے شکایت نہیں کی۔ آج ہوتا کیا، رخصتی کے وقت ہم اپنی بیٹی کو کہتے کہ بیٹا اگر کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بات ہو تو فوراً فون کر دینا۔ ہوتا یہی ہے کہ جو دوپہر کا 12 بجے کا کھانا ہو، سسرال میں اگر کسی وجہ سے 2 بجے مل جائے تو اپنی بیٹی ہمیں فون کرتی ہے، پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں کہ دیکھو کہ وہاں کھانے کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سرکار کی تعلیمات سے اپنی بیٹی کو آراستہ کرتے تو اس کے بعد یہ جو دن ہمیں آئے دن دیکھنے کو مل رہے کہ فلاں کا طلاق ہو گیا، فلاں روس کر گھر کے اندر بیٹھ گئی، فلاں ناراض ہو کر گھر کے اندر بیٹھ گئی، اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ اور اگر ہم اس بیٹی کو یہ تعلیم دیتے کہ بیٹا اب تک تو ہمارے لیے رحمت تھی اللہ کی، اور اب تو سسرال والوں کے لیے رحمت ہے، اب تجھے وہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور وہیں پر رہنا ہے، تو آپ دیکھیں ہماری بیٹی پھر خاندان کا نام روشن کرتی ہوئی نظر آتی۔ تو مولائے کائنات کا نکاح ہوا، سرکار نے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اگر سرکار چاہتے تو بہت کچھ عطا فرما سکتے تھے، مگر سرکار نے یہ چند چیزیں عطا فرمائی۔ مولائے کائنات کے جو ہر چیز کے اندر لاجواب ہے۔ علم کے اعتبار سے آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، سرکار نے فرمایا، اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اور نظر کا یہ معاملہ تھا کہ ایک روز حضرت جبریل امین حضرت مولائے کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے آ کر انسانی لباس کے اندر، اور عرض کی کہ اے مولائے کائنات ذرا یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو مولائے کائنات نے آنکھ بند کی، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، فرمایا کہ میں نے جبریل کو آسمان میں بھی تلاش کیا نہیں پایا، زمین میں تلاش کیا نہیں پایا، ایسا معلوم ہوتا کہ تم ہی جبریل ہو۔ یہ حضرت مولائے کائنات کی نظر کا معاملہ ہے۔ مولائے کائنات کی طاقت کا حال یہ کہ 40 لوگ مل کر جس دروازے کو پلٹ نہیں پائے تھے، خیبر کے موقع پر مولائے کائنات نے ایک ہاتھ سے اسے اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ مولائے کائنات کی عبادت کا یہ حال ہے کہ آپ کے جسم کے اندر تیر پیوست ہو گیا، نکالنا چاہا نہیں نکال پائے اور بہت زیادہ درد ہوا، تو حضرت مولائے کائنات نے فرمایا کہ جب میں حالت نماز میں رہوں اس وقت اس تیر کو نکال لینا۔ مولائے کائنات نے نماز کی نیت باندھی تو آپ کے جسم سے تیر نکال لیا گیا۔ بعد میں معلوم کیا گیا علی کتنا درد ہوا تھا تیر نکالتے وقت، تو مولائے کائنات فرماتے میں تو نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ تم نے میرا تیر کب نکال لیا۔ ایسی عبادت، ایسی ریاضت مولائے کائنات کرتے تھے کہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے، نہ دنیا کی خبر ہوتی تھی نہ انسانوں کی خبر ہوتی تھی، صرف اللہ سے لو لگا لیا کرتے تھے، اللہ کی راہ کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے۔